बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, जानने की कोशिश करेंगे कि मुल्क के सियासी और मुआशी मामलात किस समत में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज बात करेंगे इस हवाले से जो IMF का जिक्र हर जगह पर हो रहा है। पाकिस्तान की हुकूमत ये उम्मीद लगाए बैठी है कि IMF बहुत जल्द जो है उसको अगली किस्त दे देगा। ज़्यादातर उसकी शराइत जो है उस पर अमल हो चुका है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ ने आज जिक्र किया कि अगर उन्होंने कोई और सख्त शर्त ना लगा दी तो बहुत जल्द हमें उनसे अगली जो किस्त मिलनी है पैसों की वो मिल जाएगी और मामलात बेहतरी की तरफ जो है वो बढ़ने लग जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इससे पहले जो हुकूमत गुजरी यानी इमरान खान की, उसने ऐसी सब्सिडी दी जिसकी वजह से मुआहिदा IMF से ख़राब हुआ, जिसकी वजह से इस सारी मुश्किलात का हमें यानी कि अवाम को सामना है। साथ ही साथ आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे नैब की तरमीम, जिसका खासा शोर हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके खिलाफ काफ़ी मुतहर्रिक है और उसका कहना है कि नैब की तरमीम का असल मकसद ये है कि जितने भी इत्तेहादी इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं उनके खिलाफ जो करप्शन के केसेस चल रहे हैं, जिसका तखमीना तकरीबन 1200 अरब के करीब लगाया जा रहा है, उसको सब गोल करने की कोशिश की जा रही है। अपना पैसा छुपा रहे हैं और NRO का अगर इसको नाम दिया जाए तो गलत नहीं होगा। ज़िमनी इंतखाबात पंजाब के अंदर सर पर हैं, मामलात किस जानिब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जनरल इलेक्शंस के हवाले से बातचीत काफ़ी ज़ोर पकड़ रही है कि उसका ऐलान कब होगा, IMF से मिलने के बाद जो इंस्टॉलमेंट है तब किया जाएगा या फिर ये हुकूमत अपना टेन्योर कंप्लीट करेगी, ये भी डिस्कस किया जा रहा है। इस हवाले से गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं लतीफ़ खोसा साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, वकील भी हैं और साथ ही साथ साबिक गवर्नर भी रह चुके हैं पंजाब के। बहुत शुक्रिया खोसा साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। एक सवाल खोसा साहब आपसे, ये जो कि एक बड़ा अवामी सा सवाल हो चुका है कि जो कुछ ये मौजूदा हुकूमत या इत्तेहाद कर रहा है, इसने जो कुछ भी किया इसका इल्ज़ाम उसने प्रीवियस गवर्नमेंट के ऊपर लगाया और सख्त फैसले उन्होंने लिए। अगर यही कुछ करना था तो इस सब का फ़ायदा क्या? क्योंकि ये जो कुछ भी किया जा रहा है, इससे कबल ही कहा जा रहा था कि लोगों की हालत ज़ार बदलेंगे, उनको महंगाई का जो सामना है उसको कम किया जाएगा, जबकि हक़ाइक़ ज़मीन पर उसके बिल्कुल बरक्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ डूइंग दिस ऑल? पहली बात तो ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाई कि महंगाई हुई है, बिल्कुल सख्त फ़ैसले लिए गए हैं, इसमें कोई शक व शायबा नहीं है। और ये भी अमर हकीकत है कि IMF का जो मुआहदा था वो हमने नहीं किया था, हमसे पहली हुकूमत कर गई थी। और हुकूमतों के मुआहदे नहीं हुआ करते, रियासतों के मुआहदे हुआ करते हैं। हुकूमतें आती जाती रहें लेकिन रियासत जो है उस मुआहदे की पाबंद होती है। इसलिए मोहतरम इमरान खान साहब जो मुआहदा करके गए थे और शौकत तरीन साहब ने भी जो मुआहदा किया था IMF के साथ कि सारी सब्सिडीज़ ख़त्म करेंगे, और इसके अलावा जो है जो उन्होंने जितनी भी बाकी की थी कि हम GST भी टैक्स भी लगाएंगे और उस पर जितने जो है वो उन्होंने सख्त किस्म के इक़दामात का अज़्म किया था IMF के साथ, वो हमें निभाना लाजिम था, वगरना हमारा भी हाल वही होता है जो श्रीलंका का हुआ है। इसलिए ज़ाहिर है कि हमने अपनी सियासी साख को दाव पर लगा कर भी हमने परवाह नहीं की सियासी साख की। हमने रियासत को बचाना और आवाम को जो है इस कर्ब और अजियत से निकालने के लिए हमने ये सख्त इक़दामात लिए। 30 रुपये हमने पहले बढ़ाया, IMF नहीं मानी, उन्होंने कहा और ज़्यादा क्योंकि सब्सिडाइज्ड आपने, फिर 30 रुपये दे, फिर 25। आप देखें कि हमें जो है सब्सिडी को जब तक ख़त्म नहीं करते उस वक्त तक IMF आगे बढ़ने को तैयार नहीं थी। और अगर IMF हमें जो है नहीं करती तो बाकी इंटरनेशनल डोनर्स जो हैं वो भी सारे, वर्ल्ड बैंक हो या दूसरे एशियन डेवलपमेंट बैंक या हमारे जितने दूसरे ममालिक हैं, वो भी उसको रोल ओवर या हमें लोन देने से एतराज़ करते, क्योंकि बैनुल-अक़वामी उन पर भी ये ऑब्लिगेशंस ये हावी होती हैं। तो इसलिए आपकी बात ये जहाँ तक ताल्लुक़ है कि फिर आपको पता था तो आपने क्यों लिया। देखिए, एक सूरत ये थी कि हम इमरान खान को चलने देते, हमारे लिए तो बहुत अच्छा था। हमारे अपनी पार्टी के अंदर और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में मैं मौजूद था, हमारा भी ख्याल ये था कि मोहतरम इमरान खान जो इस वक्त इतनी ज़्यादा इस वक्त इनका ग्राफ नीचे हो गया है कि हर पाकिस्तान में हर शहरी गालियां दे रहा है। किसी दुकान पर किसी हाउस होल्ड चले जाएं वो गालियां दे रहे हैं कि इसने तबाही कर दी है। 1 करोड़ नौकरी देने का इसने आज़म किया था, 2 करोड़ लोगों को बेरोज़गार कर दिया है। 50 लाख घर देने का किया था, 50 लाख घर तो देना दरकिनार, 50,000 घर मिसमार करवा दिए इसने जो है लोगों की छतें। और ये कहता था कि मैं
IMF کے پاس نہیں جاؤں گا, خودکشی کر لوں گا, IMF کے پاس نہیں جاؤں گا. خودکشی تو خیر کیا کرنی تھی, ڈرم لے کے دنیا ساری کے آگے بھیک مانگی اور پاکستان کی بے رسوا کیا. 118 پر ڈالر ملا تھا اسے پاکستان کا روپے کے برعکس, 100 یہ جو 86 اور 90 پر لے گیا, اب تو خیر 210 پر 11 پر پہنچ گئے. لیکن جو تباہ حالی اس نے محترم عمران خان صاحب نے معیشت کی کر دی تھی, وہ اس لیے جو ہے لازم سمجھا گیا کہ جتنا دیر محترم عمران خان صاحب رہیں گے اور زیادہ پاکستان دلدل میں پھنستا چلا جائے گا, اور شاید یہ حشر ہو کہ پھر اس کو ریٹریول بھی ممکن نہ ہو سکے. تو اس لیے محترم عمران خان صاحب کو ان کے ایلائز بھی چھوڑ گئے, اور ساری 11 جماعتوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ عمران خان صاحب کا اب رہنا ریاست کے لیے نقصان دہ, عوام کو دلدل میں دھکیلتے ہوئے یہ چلا جا رہا ہے, اور عوام اس قسم پرسی کے عالم میں ہم سے متقاضی تھی کہ آپ کیا کر رہے ہیں, ہماری ریسکیو کے لیے کیوں نہیں آپ آ رہے ہیں, آپ جمع خرچ زبانی کیوں کر رہے ہیں. تو ہم نے اس لیے لازم سمجھا اور محترم عمران خان صاحب کو نو کانفیڈنس, عدم اعتماد کے ذریعے آئینی طریقے سے انہیں رخصت کیا. اور اب جو ہم نے سخت جو اقدامات کیے ہیں, یہ آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ہمارا IMF کے ساتھ طے ہو چکے معاملات, نہ صرف $1 ملین کی ٹرانچی جو ہے یہ ہوگی, بلکہ اضافی بھی فنڈز IMF دے گی. چائنا نے 2.5 بلین جو ہے بلین ڈالرز اس نے بھی رول اوور کر دیے ہیں. ہمارا جو تھا سعودی عرب سے بھی انشاءاللہ ہمیں جو ہے ڈیفرڈ پیمنٹ پر جو ہے تیل ملے گا. ہم آپ دیکھیں گے کہ جتنا ڈیفیسٹ ہے, فسکل ڈیفیسٹ, اس کو بھی ہم انشاءاللہ پورا کریں گے. اور انہوں نے 9.5 ٹریلین سے IMF کے نے 10 ٹریلین جو ہے وہ کا بجٹ ہم نے کر دیا ہے, اور اس میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بائی دی اینڈ آف دس ایئر عوام کو ہم سہولت بھی دیں گے, ڈالر بھی نیچے آئے گا, اور پھر ایک استقلال آ جائے گا. لیکن اس سارے سوال کے اندر جو ایک سوال آج بھی اپنی جگہ پر قائم ہے, کھڑا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو یہ کہا تھا ہم آپ کو ریسکیو کریں گے, آپ کی حالت زار بدلیں گے, مہنگائی کے اندر کمی ہوگی, یہ حکومت چور ہے, جھوٹ ہے, فراڈ ہے, جس طرح آپ ابھی کہہ رہے ہیں. خیر چلیں اس ڈیبیٹ سے ہم آگے نکلتے ہیں, یہ مطلب الزام برائے الزام ہے, آگے بڑھتے ہیں. اگلی چیز یہ ہے کہ جو اس موجودہ اتحادی حکومت نے نیب ترامیم کی ہے یا جو بھی اس نے امینڈمنٹس کی ہیں, آپ بینگ اے لائر, بینگ اے پارٹ آف پاکستان پیپلز پارٹی, مجھے یہ بتائیے آپ سیٹسفائیڈ ہیں اس سے جو کچھ کیا گیا نیب کے اندر, وہ درست کیا گیا؟ نیب کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی آپ کو تاریخی پس منظر میں جانا پڑے گا. محترم یہ اللہ ان کو صحت دے جنرل پرویز مشرف کو, لیکن انہوں نے جس 1999 اپنا اکتوبر 99 میں جب نیب آرڈیننس کو نافذ کیا, تو ان کی مطمع نظر سیاسی انتقام تھا. محترم نواز شریف اور ان کے سارے خانوادے کو اس کے ذائچے میں لا کر یہ مقصدیت تھی نیب آرڈیننس کی. اب آپ دیکھیں کہ جس مقصد کے لیے بنا تھا, نمبر 1. نمبر 2, عدالت کے مسلسل فیصلہ جات دیکھیے گا, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ریسنٹ فیصلہ جات ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ بن گیا ہے. خود محترم عمران خان صاحب نے جب دو آرڈیننسز لے کر آئے, انہوں نے کہا جی کہ نیب کی وجہ سے سرکاری ملازمین نے کام کرنا بند کر دیا ہے, اور پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا تاجر نے تجارت کرنا بند کر دیا ہے کیونکہ نیب ان کو پکڑتی ہے. نہ نیب کے ہاتھوں سیاسی تو ایک طرف رہا, نہ نیب کے ہاتھوں سرکاری ملازم محفوظ رہا, نہ نیب کے ہاتھوں جو ہے آپ کا جو ہے کاروباری طبقہ محفوظ رہا. تو چنانچہ انہوں نے خود وہ 2 ترامیم کی تھیں جو لیپس ہو گئی آرڈیننس میں. ہم نے ایک تو وہ امینڈمنٹس کی اس میں منضبط کی ہیں. پھر دوسرا یہ کہ بار ثبوت انہوں نے کہا کہ وہ ملزم پر ہونا چاہیے, نیب میں تھا. تو یہ ہم نے عدالتوں نے بھی کہا کہ بھائی کبھی ملزم پر نہیں ہوتا ہے, یہ مدعی پر بار ثبوت ہوتا ہے. تو ہم نے شرعی عدالت اس کو بھیجا اسلامک کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کو, اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ غیر اسلامی غیر شرعی ہے. ایک وہ ترمیم کی گئی ہے.
تیسری جو ترمیم دفعہ 9 میں کی گئی ہے کہ کرپشن جب تک کرپٹ پریکٹسز جو اس کا نیکسس نہ ہو، جب تک رشوت ثابت نہ ہو، اس وقت تک جو ہے اس کے کسی عمل سے، فعل سے، بونافائیڈ ایکٹ سے اگر نقصان ہوتا ہے تو وہ جرم کے ذائچہ میں نہیں آئے گا۔ تو ہم نے تو وہ ترامیم کی ہیں، اور پھر اسی طرح 60-90 دن کا نیب کا ریمانڈ، او بھائی خدا کا خوف کرو، باقی ساروں کا 14 دن 15 دن کا نیب وہ ریمانڈ کا ہے، فزیکل ریمانڈ کا، آپ نے 90 دن ریمانڈ رکھا ہے، یہ غیر انسانی ہے، اور اس پر بہت تنقید ہوتی تھی، ہمیشہ ہوتی تھی۔ ہم نے وہ ترمیم اس میں منضبط کی ہے۔ باقی ہمارے اوپر اعتراض ہو رہا ہے کہ کچھ پرسن اسپیسیفک امینڈمنٹس ہیں، تو اب پی ٹی آئی نے کہا ہے ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں، بھلے جائیں، بالکل ویلکم جائیں پی ٹی آئی سپریم کورٹ میں۔ اگر کوئی ایسی اسپیسیفک ترمیم دکھاتے ہیں کہ کسی اسپیسیفک پرسن کو فائدہ دینے کے لیے کی گئی ہے، محترم نواز شریف صاحب یا محترمہ مریم بی بی کو، یا جو ہے اپنا پرائم منسٹر صاحب کو، یا چیف منسٹر صاحب کو، یا کسی اور کو جو ہے پرسن ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ ترمیم قانون میں کی گئی ہے، تو سپریم کورٹ دودھ کا دودھ پانی کا پانی نتارہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے یہ سپریم کورٹ میں خود جا رہے ہیں، شوق سے جائیں، ویلکم کرتے ہیں، اور وہاں پتہ چل جائے گا کہ کیا یہ ترامیم ملک اور قانون کے ذائچے میں ہے، ملک کے مفاد میں ہے، یا یہ کالعدم ہے، آرٹیکل 8 کے متصادم ہے۔ اگر آرٹیکل 8 سے متصادم ہو، آئین کے بنیادی حقوق کے متصادم ہو، تو ہی عدالت اس کو یا اس کی کسی شک کو، ٹھیک ہے چلے ذرا وہ تو معاملہ جائے گا تو اس کے بعد کلیئرٹی آف تھاٹ ہو جائے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے ذکر کیا کہ عدالتوں نے بھی اس حوالے سے ریفر کیا، ریمارکس دیے، انہوں نے کہا کہ جی پولیٹیکل انجینئرنگ کا یہ ٹول ہے نیب یا ایسے جو بھی ادارے ہیں، لیکن سوال اپنی جگہ بنیادی آج بھی کھڑا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ نیب ہو یا ایسا کوئی بھی احتساب کا ادارہ ہو، اس کا قائم رہنا تو ضروری ہے، اور اس کے اندر سزاؤں کا، انویسٹیگیشن کا سخت ہونا بھی ضروری عمل اور امر ہے۔ اگر وہ ہوگا تو گھیرا چور یا کرپٹ کے گرد تنگ ہو سکے گا، اگر وہ ادارے نہیں ہوگا، اگر ہم اس کو بالکل ہی اس قسم کی امینڈمنٹس لے آئیں گے کہ اس کے پاس جانے سے ہی کوئی نہیں ڈرے گا یا اس کا کوئی ڈر ہی نہیں رہ جائے گا، تو پھر بھی تو مسئلہ ہے۔ آئی مین وی نیڈ ٹو انویسٹیگیٹ، اور پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ یہ لوگ، یعنی جو موجودہ حکومت کے، جس کا آپ نے بھی ذکر کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی کرپشن چھپانا چاہتے ہیں، جیسے میں نے ذکر کیا 1200 ارب روپیہ ہے تقریباً جو ان امینڈمنٹس کے بعد بقول پی ٹی آئی کے جو ہے وہ ریاست پاکستان کا ضائع ہو جائے گا، یہ ان لوگوں کے پیٹ میں چلا جائے گا۔ واٹ از دا سولوشن دین سر؟ دیکھیں الزام تو ماشاءاللہ جب سے وہ پیدا ہوئے ہیں الزام لگاتے آئے ہیں، آج بھی لگا رہے ہیں، لگاتے رہے، بھلے ان کو کون روک سکتا ہے الزام لگانے سے۔ اب انہوں نے کہہ دیا امپورٹڈ یہ حکومت ہے، ارے بابا خدا کا خوف کرو۔ اگلے دن میں نے سنا تو کہا جی یہودیوں کی یہ ایجنٹ ہے، اور ہندوستان کی یہ جو ہے حمایت یافتہ ہے، اور امریکہ کی یہ جو ہے گماشتے ہیں، پتہ نہیں جانے کیا کیا کچھ جو ان کے منہ میں آتی ہے بات کر جاتے ہیں۔ بھائی ہمیں تمہاری محب وطن ہونے کا سرٹیفکیٹ تمہارا نہیں چاہیے ہمیں، اس لیے خدا را بند کرو یار یہ جو ہے حب الوطنی کے فتوے یا اس کو غیر حب الوطنی ہونے کا فتوے بند کرو۔ اور دوسری بات یہ، آؤ اگر کوئی چیز اس میں غلط ہے تو پارلیمان میں آؤ، اس میں آپ جو ہے ہم تیار ہیں آپ کے ساتھ بیٹھ کر، اگر آپ کو کسی چیز پر اعتراض ہے آپ بتا دیں گے اس کا یہ اعتراض ہے، اور اس طرح سے یہ متصادم ہے آئین کے یا بنیادی حقوق کے یا قانون کے، ہم بالکل اوپن ہیں اس معاملے میں۔ اگر آپ گالیاں ہی دیتے ہیں کنٹینر پر چڑھ کر ہی آپ نے سوچ لیا ہے، تو بھائی کنٹینر پر چڑھ کر تو پھر نہیں ہوتا، پھر آپ یہ شوق پورا کر لیں۔ آپ 1.5 سال یہی شوق پورا کرتے رہیں، ہم 1.5 سال۔ اچھا اب میری عرض سنیں، سوال یہ ہے کہ آل رائٹ فائن، آئی ایگری ود واٹ ایور یو آر سیئنگ، اگر ہم اسی طرح اس چیز کو مان لیں، اسی چیز میں جو ترمیم کی گئی ہے، ایک بہت بڑی ترمیم جو کی گئی، اس میں یہ کہا گیا کہ نیب کے افسران اگر انویسٹیگیشن سے ریلیٹڈ کوئی معلومات پبلک کریں یا وہ میڈیا پہ چلی جائے، تو جو انویسٹیگیشن کر رہا ہوگا یا جو اس کا مورد الزام ٹھہرے گا اس کے خلاف سخت سزا ہوگی۔ مثال کے طور پہ اس کو قید ہو سکتی ہے، اس کو جرمانہ ہو سکتا ہے، اس کو دونوں ہو سکتے ہیں۔ اس پہ 2 ورژن ہیں، ایک ورژن یہ ہے کہ بھائی آپ کے خلاف کوئی بھی شخص تحقیقات کر رہا ہے اور اس سے کہیں پہ لیک اور بریچ آف انویسٹیگیشن ہو گیا اور میڈیا پہ چلا گیا، یا کسی نے کروا دیا، تو اس کے بعد اس کے خلاف کارروائی شروع ہو جائے گی۔ تو نیب والے ہی خود ڈریں گے کسی کے خلاف کارروائی کرنے میں، کیونکہ کوئی بھی بندہ اس انویسٹیگیشن کی انفارمیشن لیک کرے گا اور نیب کا جو بندہ ہے وہ اس کے اندر پھنس جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ جب آپ اس قسم کے پریسیڈنٹ سیٹ کریں گے نیب کے اندر آفٹر دیز امینڈمنٹس، تو تحقیقات کرنے والے کیسے پھر تحقیقات کریں گے جو کچھ بھی ان کے پاس اختیار رہ جائے گا؟
یہ ہے کہ اگر وہ غلط کسی کی کو چلان کرتا ہے، اگر غلط کرتا ہے چلان کسی کو، اس کو بدنیتی سے جو ہے اس پر مقدمہ قائم کرتا ہے، اس کو پابا سلاسل کرتا ہے، اس کو اس تکلیف اور اذیت سے گزارتا ہے، اس کی مشتہری منادی ہوتی ہے، اس کی بدنامی ہوتی ہے۔ آئین میں بنیادی حقوق ہیں، رائٹ آف لائف، ڈگنیٹی، کسی کی آپ کو بے عزتی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، کسی کو آپ کو سلب کرنے کا، اس کی آزادی کو کوئی حق نہیں ہے، اس کی جائیداد پراپرٹی کو ضبط کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ یہ آئین کے بنیادی خد و خال ہیں۔ اگر اس کے متصادم میں ایک شخص جو ہے انویسٹیگیٹنگ آفیسر کرتا ہے، اس کو سزا ہونی چاہیے۔ اور ایک مائنڈ یو، یہ سزا صرف نیب میں نہیں ہے، یہ تعزیرات اس میں بھی ہے، سی آر پی سی میں، پی پی سی میں بھی ہے، تعزیرات پاکستان میں ہے، آرٹیکل 182، کہ اگر کوئی پولیس افسر جھوٹی ایف آئی آر درج کرتا ہے، جھوٹا مقدمہ قائم کرتا ہے، تو وہ خود مورد وہ ٹھہرے گا سزا یافتہ۔ جتنی سزا آپ نے بتائی ہے، پولیس والے کو بھی اتنی ہی سزا تعزیرات پاکستان میں ہے۔ سو کوئی نئی چیز نہیں ہے، اور اس پر بالکل ہونا چاہیے کہ جو شخص بھی مقدمہ قائم کرے تفتیشی، چاہے وہ نیب کا ہو یا پولیس کا ہو یا ایف آئی اے کا ہو، وہ دیانتداری پر مبنی ہونا چاہیے، شواہد پر مبنی ہونی چاہیے، تاکہ کسی کی عزت اور اس کو رسوا نہ کیا جائے اور اس کی توہین اور نہ کیا جائے، کیونکہ صرف اس کی نہیں ہوتی ہے، اس کے سارے خاندان کی ہوتی ہے۔ اس کے بچوں کو تانے ملتے ہیں، اسکولوں میں تانے ملتے ہیں، اس کو سوسائٹی میں جو ہے اس کی مستورات جو ہے وہ گھوم نہیں سکتی ہیں، چور دا پتر آ گیا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بالکل اس کو سزا جائز تجویز کی گئی ہے، جو آل رائٹ۔ آخری سوال آپ سے سر، یہ فرمائیے گا کہ اب ذرا یہ نیب کے معاملات، آئی ایم ایف کے معاملات تو سارے اپنی جگہ، آج کل آپ کا، یعنی آپ سے مراد پاکستان پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا اتحاد جو ہے وہ بڑا سر چڑھ کر بول رہا ہے، بڑا زبردست چل رہا ہے۔ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، بینگ پارٹ آف پاکستان پیپلز پارٹی، بینگ دیئر ورکر، بینگ دیئر لائر، کیسا جا رہا ہے اتحاد آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، جب میں گورنر بنا تو میں پہلا کام تھا کہ میں گیا جاتی عمرہ، اور محترم نواز شریف اور محترم شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی، تو میں نے کہا آئیے ہم پچھلی منافرتیں ختم کریں، کیونکہ مرحوم جو ہمارے گورنر تھے ان کے ساتھ کافی جو ہے چیف منسٹر صاحب اور پی ایم ایل این کا ایک وہ چل رہا تھا، تکرار تھا۔ تو میں نے کہا مفاہمت کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ ہم افہام و تفہیم سے معاملات کو چلاتے ہیں۔ 12 کروڑ پنجاب کی عوام ہے، ان کی خدمت کرتے ہیں۔ قانون سازی میں میں آپ کی محمد و معاون ہوں گا، جو تھوڑی بہت مجھے قانون پر دسترس ہے، اور آپ کو بغیر فیس کے لیے آپ کو قانونی مشاورت آپ کے قوانین قانون سازی میں ملے گی، تو ہم مل کے کرتے ہیں۔ لیکن میں نے کہا تھا کہ خدا را آپ ایک انڈیپینڈنٹ پارٹی ہیں، ہماری اپنی منشور اور ہماری اپنی جماعت ہے، بھلے جماعتوں پر یعنی آپ پالیسیز پر تنقید کیجئے گا، لیکن یہ تھوڑے سے ہم ڈرا کر رہے ہیں، لائنز ڈرا کریں کہ یہ ریڈ لائنز ہم کراس نہ کریں۔ میں آپ کے ساتھ پورا تعاون، لیکن اس میں ہمارا بالکل نہ رہ سکا وہ کچھ عرصہ، تو ہماری جو ہے یہ ویڈ لاک آف کنوینئنس چلی یہ، لیکن اس کے بعد باہر کیف تند و تیزی ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں جو ہے سبھی کو اعتراض کرنا چاہیے، ایک لمٹ تک جانا چاہیے، اور اس کے آگے نہیں جانا چاہیے، اس ریڈ لائن کو کراس نہیں کرنا چاہیے، پرسنل نہیں ہونی چاہیے، ذاتی دشمنیاں نہیں ہونی چاہیے کسی قیمت پر بھی۔ آپ سیاسی اختلافات آپ دلیل اور اس سے جو ہے ایک دوسرے کو قائل کریں، ایک دوسرے کے جو ہے ڈاؤن گریڈ کریں، جو کریں، لیکن دلیل سے آگے گلیل پر نہیں جانا چاہیے، تاکہ یہ نفرتیں جو ہے اتنی نہ بڑھیں۔ سو اسی طرح اگر کل کو ہو سکتا ہے کہ ایک نئے الائنسز ہوں، تو یہ الائنسز جو ہے سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا ہے، اس لیے میں بالکل آپ کی بات تسلیم کرتا ہوں۔ لیکن آج ہم نے الائنس کیا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ بائی الیکشنز پہ، ہم اور پی ایم ایل این کے ساتھ، پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی، یہ جو بائی الیکشنز ہیں 25 سیٹوں پر، 20 سیٹوں پر ہو رہے ہیں، اس پر ہم مشترکہ اور متفقہ طور پر اکٹھے چلیں گے۔ لیکن ہم نے یہ بھی عزم کہہ دیا ہے کہ اگلا جنرل الیکشن ہم ایک دوسرے کے خلاف متحارب بھی لڑ سکتے ہیں۔ سو اس لیے الائنسز ہوتے رہتے ہیں، اور الائنسز جو ہیں وہ تبدیل بھی ہوتے رہتے ہیں۔ سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا، سیاست میں کوئی چیز جو ہے سمجھتا ہوں پھر بھی وہ حرف آخر نہیں ہوتی۔ ملکی مفاد ہو،
جہاں ملکی مفاد عوامی سیاست میں حرف آخر نہیں ہوتی. بہت شکریہ جی لطیف کھوسہ صاحب ہمارے ساتھ تھے, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما. بہت شکریہ سر آپ کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے. فیصل عزیز خان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں, اینالسٹ ہیں. ویلکم ٹو دا شو خان صاحب. فیصل صاحب بہت سارے سوالات ہیں, آغاز آپ سے میں کرنا چاہوں گا. جو کچھ بھی چل رہا ہے نیب کی ترامیم کے بعد سے لے کر ابھی تک, نیب کی ترامیم کو لے کے خاصا شور ہے. بہت سارے پی ٹی آئی کے حلقوں میں تو ہے ہی ہے, لیکن بہت سارے عوامی حلقوں میں بھی ہے. اور جو بگر نیریٹو وہ پورٹرے کر رہے ہیں, وہ جس کے سوشل میڈیا پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ ترامیم اس لیے کی گئی ہیں تاکہ جو کیسز ہیں اس میں آسانی مل سکے اور آنے والے وقت کے اندر جو ہے وہ گھیرا جو تنگ ہو رہا تھا وہ نہ ہو سکے. جبکہ حکومت یہ کہتی ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ٹول تھا, کورٹس اس کے حوالے سے کہہ چکی ہیں. واٹ از یور ٹیک آن دس خان صاحب؟ بہت بہت شکریہ مرتضیٰ. اصل میں بہت سمپل سے فیکٹس ہیں. میں بھی سن رہا تھا سابق گورنر صاحب کو, کھوسہ صاحب کو. میرا خیال ہے اس میں تھوڑے سے فیکٹس انہوں نے بتائے, کچھ میں ایڈ کر دیتا ہوں. جی. پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے اپنے ادوار کے اندر بھرپور انداز دوسرے کی کرپشن کے خلاف مقدمات قائم کیے. اس وقت پی ٹی آئی تو گیم میں بھی نہیں تھی, کوئی اور سیاسی جماعت بھی گیم میں نہیں تھی. اور یہ مقدمات وہ انتقامی کارروائی تھے, وہ واقعی کرپشن کی بنیاد پر تھے, وہ واقعی نیب اس پر حرکت میں تھی, واقعی وہ سیاسی طور پر انتقام لے رہی تھی یا کیا تھی. لیکن یہ 90% سے زیادہ مقدمات جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں پر قائم کیے اور مسلم لیگ نون نے پاکستان پیپلز پارٹی پر قائم کیے. اور یہ مقدمات جو اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں اور جو سزائیں ہوئی ہیں وہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے آپس کی جو دہائیوں پر مبنی جو ان کی سیاسی اختلافات ہیں اور ان کی جو آپس میں نفرتیں تھیں اس کی بنیاد کے اوپر ہے. آج 11 سال زرداری صاحب جیلوں میں رہے, محترمہ بے نظیر بھٹو اپنے معصوم بچوں کو لے کر جیلوں میں جاتی رہیں. وہ پی ٹی آئی نے یا کسی اور عامر نے جیلوں میں نہیں رکھا تھا, بلکہ نواز شریف صاحب نے ان کو جیلوں میں رکھا تھا. سی آئی سینٹر میں جو تشدد ہوا زرداری صاحب کے اوپر, ان کی زبان کاٹی گئی, ان کے کارکنوں کے ساتھ ظلم ہوا, ان کے خلاف ایف آئی آر کٹی جہازوں سے. محترمہ بے نظیر بھٹو ان کی والدہ سے متعلق کارٹون مطلب ایسی تصاویر پھینکی گئی جو ذلت اور عامر سیاست ہوئی. تاریخ بھری پڑی ہے سر, ساری سیاست تو مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان ہوئی. تو نیب بھی جو ٹول استعمال ہوتا رہا وہ اس بنیاد پہ ہوتا رہا. آج اگر ہم یہ بات کہیں کہ عمران خان کی 3 سالہ حکومت کے اندر نیب بیوروکریسی کام نہیں کر سکتی, انتقامی کارروائیاں ہیں, یہ ہیں وہ, تو بیس لیس لگتا ہے یہ سارا معاملہ وہی ہے کہ اتنے زیادہ مقدمات, اتنے زیادہ معاملات اور اتنے کھلے ہوئے معاملات. وہ تو معاملہ یہ ہے کہ جوڈیشری کے اندر بھی ہمارے پاس بہت سارے شکایات ہیں, کمپیٹنسی کے معاملات ہیں, پولیٹیکل معاملات ہیں جوڈیشری کے ساتھ. اچھا سر ایک سیکنڈ, خان صاحب آپ نے پی ٹی آئی کا ذکر کیا, آپ نے ذکر کیا پی ٹی آئی کے کیسز کا, آپ نے ساتھ رہے پی ٹی آئی کے کیسز کا آپ نے ذکر کیا. میں نے آپ سے پی ٹی آئی کے کیسز پہ تفصیلی بات کرنی ہے کہ نیب نے جب یہ پی ٹی آئی کا دور تھا اس میں پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ تھے جن کے اوپر نیب نے کیسز بنائے. ہم نے دیکھا کہ وہ کیسز سلو ڈاؤن رہے اور اپوزیشن جو اس وقت کی تھی اس کے کیسز بڑے سپیڈ اپ جو ہے وہ ہوتے رہے, ان کو روز طلبی ہوتی رہی. میں آپ سے اس پہ جواب لیتا ہوں. بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کی جانب بڑھتے ہیں, واپس آتے ہیں اور اسی پوائنٹ سے جو ہے تو آگے بڑھائیں گے. ٹیک اپ بریک. فیصل صاحب آڈیو کلیئر ہے سر؟ یار بہت زیادہ وہ آ رہا ہے, کنجیشن آ رہا ہے بیچ میں. پی سی آر چیک کریں ذرا آڈیو. ہیلو
ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں نیب کی ترامیم کے حوالے سے. میرے ساتھ موجود ہیں فیصل عزیز خان صاحب. خان صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کا ٹینیور تھا تو اس کے اندر جس قسم کا کام نیب کر رہی تھی اس پہ اپوزیشن کا, یعنی جو موجودہ حکومت, اس کا کہنا یہ تھا کہ وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہے تھے یا وہ ہمارے ساتھ یک طرفہ احتساب کر رہے تھے. اس بارے میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جتنی دیر وہ ٹینیور تھا اس میں بہت سارے پی ٹی آئی کے اراکین تھے جن کے کیسز نیب کے اندر تھے اور ان کے خلاف وہ کارروائیاں اس سپیڈی طریقے سے نہیں ہو رہی تھی جتنی کہ اپوزیشن کے اراکین کے خلاف ہو رہی تھی. اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ پاکستان میں جو مجموعی طور پہ ریفرنسز اور انکوائریاں نیب کی تھی, یا اب تو خیر نیب بالکل ختم ہو گیا ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. 1235 ریفرنسز, 25 عدالتیں, 25 عدالتوں میں سے 12 عدالتیں ایکٹیو, اور پروسیکیوشن والی سائڈ بہت ویک, اور ان کے مقابلے میں بہت زوردار اور بڑے قداور وکلا جو کروڑوں روپے فیس لیتے ہیں. بہت مشکل تھا نیب کے اندر معاملات کو, کیسز کو چلانا. پی ٹی آئی کے خلاف جو ریفرنسز بنی یا انکوائریز ہوئی وہ اس 2-3 سال کے عرصے کے اندر ہی ہوئی, تازہ تھی. ہونی چاہیے ان کے خلاف بھی کارروائیاں, لیکن جہاں بات ہو رہی ہے 10 سال, 15 سال, 20 سال پرانے ریفرنس اور کیسز کی, جو مسلم لیگ نون نے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف اور پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کے خلاف اپنے ادوار کے اندر قائم کیے, وہ پرانے کیسز تھے جو کئی دہائیوں سے رگڑتے آ رہے تھے, جس کو ہلکا سا پش کر کے سزائیں اس کے اندر ہوئیں یا ہو رہی تھی یا ہونے والی تھی. اور کچھ تو کیسز بہت ہی کلیئر تھے, جیسے شہباز شریف صاحب کے خلاف, حمزہ شہباز کے خلاف, سلمان شہباز کے خلاف اوپن اینڈ شٹ کیسز, جن کو مطلب جن کے اوپر 2-3 ہیئرنگ کے بعد جو ہے وہ اندر ہونا تھا, انہیں سزائیں ہونی تھی. تو اصل میں عوام کا دل دکھا ہوا ان چیزوں کے اوپر ہے. کسی کا بھی جو نیب کے اندر معاملات رہے ہیں اس کے اندر نیب کے جو پرسپشن ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے ادوار کے اندر بیوروکریسی کو زیادہ مراد دی, ان کو رکھا, ان کو پروموٹ کیا. جیسے اس دفعہ پھر ہوا, اس حکومت نے آ کے بیوروکریسی کی تنخواہوں کے اندر اضافے کر دیے, ان کی مراد میں اضافے کر دیے. تو ہماری یہاں اسٹیٹ بیوروکریسی تو کھڑی نہیں ہو سکی. بیوروکریسی وہی کھڑی ہوئی جو ایسے حکومت کے جو قداور لوگ تھے ان کے ساتھ ہی چلتی رہی. اس لیے یہ سوال جو ہے نا کہ پی ٹی آئی کے خلاف نیب اس طرح سے کام نہیں کر سکی, یہ کسی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن اوور آل اس کو آپ کریڈٹ نہیں دے سکتے. اس پوائنٹ کو, پوائنٹ بہت سمپل سے ہیں, بہت محدود قسم کے. سپریم کورٹ نے ہیئرنگ کی, سپریم کورٹ نے حکومت سے کہا تھا, عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے, کہا کہ 120 عدالتیں نیب کی بنائی جائیں. حکومت نے کہا ہمارے پاس وسائل نہیں ہے. سپریم کورٹ کہہ رہی ہے 120 عدالتیں بناؤ, ڈیلی کی بنیاد پہ کرو. وہ ریفارمز لے کر آ رہے تھے, اور وہ ریفارم جو تھی وہ پر ڈے کیسز چلنے کے بعد شاید 1235 ریفرنسز نپٹ جاتی, لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت ایسا نیریٹو کریٹ کیا گیا اور ایسا نیریٹو کریٹ ہوا جس کے بعد کہ بیوروکریسی کام نہیں کر رہی ہے اور یہ مقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں. لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ مقدمات جو بنے ہوئے ہیں مسلم لیگ نون کے اور پیپلز پارٹی نے ایک دوسرے کے خلاف, آلرائٹ ٹھیک ہے, پرانے کیسز چل رہے ہیں. لیکن اب سوال یہیں پہ, وہی سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو کہ کلیم کرتی ہے یا وہ کہتی ہے کہ وہ علم بغاوت بلند کیے ہوئے ہے ایسے کرپشن کیسز کے خلاف, ایسے کرپٹ لوگوں کے خلاف, اس مہنگائی کے خلاف, کرپٹ پریکٹسز کے خلاف. آپ نے, میں نے, ہم سب نے دیکھا جس طرح جلسے ہوئے, اور ہم نے دونوں نے اس پہ ایگری کیا کہ بڑے جلسے ہوئے, پھر لانگ مارچ ہوا, اور اس کے بعد سب کچھ غائب ہو گیا. منظر نامے سے آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, پریکٹیکلی پی ٹی آئی اس وقت خاموش ہے, سائلنٹ موڈ پر ہے. اور وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ہلکی آنچ پہ جس طرح کھانا بناتے ہیں, اس طرح ہلکی آنچ پہ جو اس نے تھوڑے پروٹیسٹ ہیں نا وہ شروع کیے ہوئے ہیں. جی آج چلو اتوار ہے تو آج پروٹیسٹ سارے شہروں کے اندر کر لیں. آئی مین پی ٹی آئی ہیز بروکن دا مومنٹم. کیوں بھائی مومنٹم توڑ دیا؟ اگر آپ اتنی حق پہ تھے, سچ پہ تھے, کوئی مسئلہ ہے, کوئی مصلحت ہے, کیا چکر ہے؟ واٹ از دا اسٹوری بیہائنڈ دس آل؟ دیکھیں, یہ بات تو آپ نے بہت صحیح کی ہے کہ یہ, لیکن یہ نیب کا یا موجودہ صورتحال ہے اس سے ذرا ہٹ کے پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو ایک ایسے خول میں رکھا ہوا ہے جہاں پہ وہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں انقلاب لے کے آنا ہے, پاکستان میں جہاد ہونا ہے, پاکستان میں حقیقی آزادی کی جنگ لڑنی ہے. لیکن یہ جہاد اور یہ مدینی کی ریاست, یہ سارا راستہ جو ہے وہ پوچھ کر اجازت لے کے کرنا ہے. عدالت ہمیں اجازت دے گی تو ہم انقلاب برپا کریں گے, عدالت ہمیں اگر اجازت دے گی تو ہم احتجاج کے لیے گراؤنڈ پر آئیں گے. یہ بہت سارے ایسے تضادات ہیں جو پی ٹی آئی کو گھیرے ہوئے ہیں, اور وہ کور ہے جس کو وہ یوز کر رہے ہیں, ایز اے کور یوز کر رہے ہیں صرف عدالتوں کو کہ جی عدالت اجازت نہیں دے رہی, اس طرح سے کیس چل رہا ہے تو ہم احتجاج نہیں کر سکتے. دس از مائی انڈرسٹینڈنگ. نہیں, یہ اس کو کئی اینگل سے سوچ سکتے ہیں, اس اینگل سے بھی سوچ سکتے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں, لیکن
جب آپ جہاد کی بات کرتے ہیں، جب آپ مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہیں، تو پھر آپ تو ایک ہی راستہ اپناتے ہیں نا، اس کے اندر پھر یو ٹرن تو نہیں ہوتا نا. آپ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زندگی اور مدینے کی ریاست والے معاملے کے اندر اپنے آپ کو ڈھال رہے ہیں، آگے لے کر جا رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ حقیقی آزادی کی جنگ ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو نہیں چھوڑیں گے اور آپ پاکستان کو تبدیل کر کے رکھیں گے اور یہ خودداری کے ساتھ جائیں گے، تو پھر اس پہ یو ٹرن والا معاملہ نہیں ہے. پھر جا کے جو ہے وہ 8 دن کا الٹیمیٹم والا معاملہ نہیں ہے. تین قرارداد نے پی ٹی آئی کو گھیرا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اس پر ملک کے اندر اگر نیریٹو کسی کا مضبوط ہے، لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں، وہ شہباز شریف نہیں ہے، وہ زرداری صاحب نہیں ہے، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں ہے، وہ کوئی اور حکومتی وزراء نہیں ہے، ان کا پرسپشن مزے کا نہیں ہے، دوبارہ لوگ فالو کر رہے ہیں عمران خان کو. ان تمام چیزوں کے باوجود تو جو نیریٹو بلڈ کیا ہوا ہے عمران خان نے، وہ اس وقت سیل ہو رہا ہے. وہ ان کے کال کا انتظار ہو رہا ہے. ان کی تقریروں کے اندر جو باتیں جو انہوں نے پرسوں سیمینار کے اندر باتیں کی، وہ نہ صرف پاکستان بلکہ سارے دنیا کے اخبارات کے اندر چھپی، اور انہوں نے اس انداز کے اندر کہا کہ کس طرح سے ایک طریقے سے ڈونلڈ نون نے دھمکیاں دی اور ان کے لیے عمران خان لفظ استعمال کیے بدتمیز آدمی، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ اس کو نوکری سے نکال دیا جائے وغیرہ وغیرہ. دنیا بھر نے چھاپا اس کو، اور انہوں نے کہا کہ امریکہ نے ہمیں جو ہے وہ ہمیشہ امن کے لیے نہیں لیکن جنگ کے لیے پیسہ دیا، اور ہم جنرل اورنگزیب کا بھی انہوں نے ذکر کیا. سر پوائنٹ یہ ہے کہ میں مان گیا آپ کی بات، لیکن بائی دی اینڈ آف ایوری تھنگ آپ نے کرنا تو پروٹیسٹ ہے نا. اگر آپ اپوزیشن جو سو کالڈ اپوزیشن کا حصہ بنے ہیں تو اس کے لیے دو راستے ہیں. ایک آپ ایوان کے اندر آئیں اور بھرپور آئینی طریقے سے ان کو کنٹیسٹ کریں، جو کہ آپ نے نہیں کیا. دوسرا ہے کہ آپ سڑکوں پہ احتجاج کریں، جو آپ نہیں کر رہے. تو 1-1.5 مہینے سے جو آپ سیاست کر رہے ہیں اس پہ اپنے لوگوں کو کلیئرٹی تو دیجئے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. کیا لوگ کوئی آس لگائے بیٹھیں اور اسی کے اندر ٹینیور گزر جائے؟ I mean you have to do it practically rather sitting and talking. مرتضیٰ یہ بہت زبردست بات ہے. جس طرح سے یہ حکومت آئی ہے اقتدار میں اور اس کے پاس کوئی پلان نہیں ہے معیشت کا کہ کس طرح IMF کو ڈیل کرنا ہے، کس طرح مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے، کس طرح سے اپنا نیریٹو بچانا ہے. حکومت میں آ گئے، عمران خان کو نکال دیا، سازش کی، مداخلت کی، کچھ بھی کیا. اسی طرح سے عمران خان کے پاس بھی پلان نہیں تھا کہ ہم ریزائن کر کے پارلیمنٹ سے باہر جا رہے ہیں تو کریں گے کیا. تو پارلیمنٹ سے باہر آ گئے، گراؤنڈ خالی چھوڑ دیا، انہوں نے نیب کو فارغ کر دیا، انہوں نے الیکشن ریفارمز کر لی، انہوں نے بہت ساری اور چیزیں کر لی اور انہوں نے گراؤنڈ خالی چھوڑ دیا. اور باہر آنے کے بعد بھی عمران خان کے پاس وہ جو نیریٹو انہوں نے بنایا تھا جس کو بھی لوگ فالو کر رہے ہیں، وہاں پر بھی ان کے پاس پلان نہیں ہے. گراؤنڈ پر سڑک پہ آنے کے بعد جو کہا تھا کہ میں زیادہ خطرناک ہوں گا، وہ زیادہ خطرناک کا معاملہ چند ہفتے تو چلا، اس کے بعد اب اس وقت نہیں ہے زیادہ خطرناک ہوں گا. یعنی ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں چند ہفتوں کے لیے زیادہ پارلیمنٹ کا گراؤنڈ میں چھوڑا اور باہر والا گراؤنڈ میں چھوڑا، یعنی چند ہفتوں کے لیے خطرناک ہو جاؤں گا. بہرحال بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود تھے فیصل عزیز خان صاحب. پاکستان تحریک انصاف کے الزامات اور پاکستان تحریک انصاف کے یا جو بھی نیریٹو ہے وہ اپنی جگہ بالکل قائم ہے، لیکن اس کے لیے 2 ہی فورم ہے میری دانش کے مطابق. ایک ایوان کے اندر ہے جہاں پر وہ موجود نہیں، استعفے دے چکے ہیں، وہاں پر جا نہیں رہے. دوسرا جو ہے وہ احتجاج ہے، پرامن احتجاج ہے، جس کے لیے فی الحال ہمیں کچھ گراؤنڈ پہ 1-1.5 مہینے سے نظر نہیں آ رہا. کیا حکمت ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا مصلحت ہے، اس کے حوالے سے یقینی طور پہ کچھ دنوں کے اندر کلیئرٹی ہو جائے گی. بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. ہمارے ساتھ موجود ہے فیصل عزیز خان صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. اب تک کے لیے اتنا ہی. خیال رکھیں. اللہ حافظ.